अस्सलाम वालेकुम जी। आज लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। कुछ लोग इसको दहशतगर्दी का वाक़या भी कहते हैं। और वो वाक़या ये हुआ कि पुलिस ने मॉडल टाउन में एक घर के अंदर छापा मारा, मेजर रिटायर्ड सजाद बुखारी साहब के घर में। और उनका साहबजादा है अकरमा, और साहबजादे ने छत पे खड़े होकर फायरिंग की, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद जो थे वो मौके के ऊपर शहीद हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया, कोशिश की गई बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाई। उनको छापा इसलिए मारा गया था कि वो जो थे वो पीटीआई के लीडर थे और यूसी काउंसिल के टिकट होल्डर भी थे। और ज़ाहिर है कि लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ने कल रात से ऑपरेशन शुरू कर रखा है। और पीटीआई के मुताबिक अब तक पुलिस ने उनके 600 से 700 अरकान को पूरे पंजाब में गिरफ्तार कर लिया है। महमूद रशीद साहब बहुत बहादुर आदमी हैं, और उन्होंने बताया कि जब पुलिस उनके घर आई तो वो अपने स्टोर में छुपे रहे आधा घंटा, और पुलिस जो थी वो बेल बजा के वापस चली गई। तो बहुत बहादुर आदमी है। इसके अलावा जो हैं वो मोहतरमा हैं, वो जो डॉक्टर साहिबा हैं इनकी, वो पीटीआई की जो मरियम के मुकाबले में और फिर उस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा करती हैं, क्या नाम है यार उनका, वो डॉक्टर साहिबा भी अपने गेट के दरवाजे पे बाकायदा बैठ के ऐसे करके तो सेल्फी शेल्फी बनाती नहीं। तो लेकिन ये है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि परसों जो है कल, हमने आपको परसों ये खबर दे दी थी कि पीएमएलएन ने इस लॉन्ग मार्च से आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया है, और उसके हवाले से उसको उसके इत्तेहादियों की भी सपोर्ट मिल गई है। उसके बाद फिर ये सारा कुछ हो गया। आज जो काबीना का इजलास हुआ मंगल के रोज़, उसकी जो ब्रीफिंग दी राना सनाउल्लाह ने, बड़ी सिंबॉलिक थी। एक तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी के जो थे वो लीडर बैठे हुए थे, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे जो थे उनको बिठाया गया था, ठीक है। और इनको बिठा के तो एक मैसेज दिया गया कि इस हवाले से अपोजिशन जो है वो यकसू है, पूरी हुकूमत जो है यूनिटी गवर्नमेंट यकसू है, और यूनिटी गवर्नमेंट ने ये मुतफिका फैसला किया है कि इसको इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा। इस मार्च नुमा जो भी एक ब्लैक मेलिंग है, पॉलिटिकल जो भी एहतजाज है, इसको नहीं आने दिया जाएगा। और उसकी मैंने आपको वजह बता दी थी कि 25 को जो है वो IMF के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना की मुश्तरका वो होप है, और 25 को ही इन्होंने ये एहतजाज रखा था। और जो है हमारी जो इतला है वो दो हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले तक जो है, आप देखिए ना, पहले उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी आपने न्यूट्रल रहना है, अब अपने साइड पे रहना है। ये बेसिकली एक किस्म की धमकी होती है, हूँ तो साइड पे हो जाए, ठीक है। और आज फिर उन्होंने वही पुराने वाला जो था वो अपना लिया। पता नहीं यार ये साहब क्या है, मेरा मतलब एक दिन एक बात कहते हैं, अगले दिन दूसरी कहते हैं, अगले दिन तीसरी कहते हैं, तो फिर पहली बात से रजू कर लिया। तो एक तो ये है कि अमरीकी एक हमारे दोस्त हैं मुअज़्ज़म फ़खर साहब, वो भी व्लॉग करते हैं। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर इंकशाफ किया कि अमरीकी एम्बेसडर ने मुलाकात की है जाके पेशावर के अंदर जनाब इमरान खान से। तो इमरान खान साहब जिस तरह अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं, और तारीख के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो शख्स सबसे ज़्यादा अमेरिका बैशिंग करता है बेसिकली वही अमेरिका का एजेंडा आगे बढ़ा रहा होता है। तो लेकिन जो हमने डिप्लोमेटिक सोर्सेज से पूछा, तो ये जो नए सफ़ीर आए हैं, और ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उसके बाद एक सफ़ीर वापस गए, तो फिर कोई सफ़ीर नहीं आया। फिर चार्ज डी अफेयर एक खातून थी, वो मामलात को देखती थी, फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल की होती हैं, तो मुकम्मल सफ़ीर कोई नहीं था। तो फिर मुकम्मल सफ़ीर साहब जब से आए हैं, ये 23 को उन्होंने हलफ लिया है। तो अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितनी भी मतलब जिसे कहना चाहिए सरकटवा, जो है पंजाबी में कहते हैं नामवर लोग हैं या पीपल हु मैटर, उनके साथ मिलना है। तो इमरान खान साहब एक बड़ी साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, तो उनसे उन्होंने कर्टसी कॉल करनी ही करनी थी। लेकिन सवाल फिर ये पैदा, ये डिप्लोमेटिक ज़राए ने हमें बताया है कि जनाब ये कर्टसी कॉल थी और ये कॉल होनी ही होनी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यार
کیا یہ کرٹسی کال دیر نہیں، مطلب اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی تھی کہ عمران خان صاحب آ جاتے، دھرنا دھرنا دے لیتے، وہ 2 دن پہلے گفتگو کر لیتے؟ تو اس پہ پھر چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ شاید وہ اب اس سے اپنے یہ جو احتجاج ہے اس سے لانگ مارچ کا کوئی فیس سیونگ چاہتے ہیں، اور حکومت نے یہ طے کر لیا کہ کوئی فیس سیونگ نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور آنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اب اس صورت میں ان کا جا کے چیف منسٹر ہاؤس KPK کے اندر عمران خان صاحب سے ملنا جو ہے وہ بڑا سمبولک ہے کہ جو شخص جو ہے وہ امریکہ بیشنگ کر رہا ہے، کل وہ CNN کو انٹرویو بھی دیتا ہے، ویسے کافی بیکی کوئی خاتون ہے ان کی نیوز اینکر، اس نے وہ انٹرویو لیا ہے، کافی ایل پریپیئرڈ تھی وہ خاتون، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں صدارتی نظام نہیں، ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے، اس کے بڑے کچے قسم کے کوشچن تھے، مطلب بالکل ARY کی نیوز کاسٹر یا ARY کی اینکر کو لگ رہی تھی جس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو خیر ARY یا بول ٹائپ کی کوئی چیز لگ رہی تھی وہاں پہ، امریکہ میں بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی، ہم نے تو وہیں سے نقل کی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ ایک تھا، ایک امپورٹنٹ بات تھی، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت نے تقریباً 1000 سے زائد مجھے بتایا گیا ہے وہاں سے وہ جو لوگ ہیں وہ تقریباً کوئی فلائنگ کوچوں میں بھر کے تو بھیجے ہیں، یہ خاص تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس وقت، یونٹی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس مارچ کے ذریعے نا بہت اچھی تعداد کے اندر، بہت بڑی تعداد کے اندر اسلحہ اور منشیات بھی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ الزام جی بہت سارے لوگوں پہ لگتا ہے، تبلیغی جماعت والوں پہ بھی یہی الزام لگتا ہے۔ اب کسی نے یہ الزام بھی لگا دیا ہے ان کے اوپر، اور میرا مطلب ہے کہ اب پتہ نہیں اس الزام میں کتنی حقیقت ہے، لیکن گلگت بلتستان والا جو جاں باز دستہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام آباد کی پولیس میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، بہت لیتھل لوگ ہیں یہ اگر ان کا ہوتا ہے تو وہ مطلب کہ جان لینا دینا جو ہے، یہ پہلے نہیں تھا جی، پچھلے دھرنے میں یا پچھلے مارچ کے اندر یہ نہیں تھا، اگر میں آپ کو بتاؤں یہ والا دستہ۔ اس وقت یہ کام جو کیا تھا وہ کیا تھا طاہر القادری کے جانثاروں نے، چونکہ طاہر القادری نہیں ہے تو اس کام کے لیے اس وقت گلگت بلتستان کی سرکار کی زیر سرپرستی جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے بھی جو ہے پچھلی دفعہ جو بیک اپ سپورٹ منگوائی تھی PMLN کی گورنمنٹ نے پولیس کی، تو وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی تھی، اور اس کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے، اگر میں آپ کو بتا پاؤں۔ لیکن اس دفعہ آزاد کشمیر سے بھی پولیس نہیں منگوا پائے گی وفاقی حکومت، اور بلکہ اس دفعہ آزاد کشمیر سے جو جتھے ارینج کیے جا رہے ہیں وہ PTI کی حمایت میں کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اپڈیٹ، لیکن ادھر یونٹی گورنمنٹ جو ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دے گی، کیونکہ انہوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور لاہور میں ایک کانسٹیبل کو انہوں نے چونکہ شہید کر دیا ہے، تو اس لیے ہم ان کو یہاں پہ پھڑکنے بھی نہیں دیں گے۔ اس وقت 2 طرح کی انزائٹیز ہیں، ایک تو انزائٹی ہے PTI کے ارکان کے دوران کہ کیا ہم اس طرح ڈھول بتاشے بجاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے، گانے کی ویڈیوز بناتے ہوئے جاتی ہوئی ویگنوں، ایئر کنڈیشن ویگنوں کے اندر خواتین اور حضرات گانے کی ویڈیو بناتے ہوئے کیا ہم دھرنے میں جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر بہرحال حکومت نے یہ جو رات گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو اقدامات کیے ہیں اس سے انہوں نے یہ تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ان کے اندر پیدا کر دی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عدالتوں کا رویہ ہے، اور عدالتوں کا رویہ وہی لگتا ہے جو پچھلے دھرنے کے اندر تھا، اور وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ آج عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ غیر ضروری طور پہ ہراساں نہ کیا جائے۔ اس کا ایک علی ظفر صاحب درخواست دے کے گئے تھے PTI کے بہاف پہ، جو سینیٹر ہیں PTI کے، انہوں نے عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں وہ درخواست دائر کی، تو عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ دھرنا یا احتجاج جو ہے اس سے نپٹنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس کے اندر ایک ججمنٹ دے دی ہوئی ہے، تو بنیادی طور پہ بہتر ہے کہ آپ وہ ججمنٹ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔
اور کوئی میں نے آرڈر پاس نہیں کرنا، لیکن نانا کہتے ہوئے بھی انہوں نے آرڈر پاس کر دیا کہ غیر ضروری طور پہ ہراساں نہ کیا جائے۔ اس آرڈر سے مطمئن نہیں ہوئی پی ٹی آئی تو وہ بھاگتی بھاگتی سپریم کورٹ چلی گئی، اور سپریم کورٹ میں گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کے صدر دونوں یوتھیا نسل سے ہیں۔ تو لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی دھرنے میں جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ بھی جائیں گے گاڑیوں کا قافلہ لے کے، اور ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چلی گئی ہے اسلام آباد۔ مریم نواز ہیں جی، وہ جرنلسٹ ہیں، رپورٹر ہیں جیو کی، تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب وہ جا کے تو چیف جسٹس سے ملے ہیں، اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپلیکیشن لائیں، میں اس کو کنسیڈر کروں گا، جناب عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آج کی ڈیٹ تک تو اس کی خبر نہیں آئی کہ وہ ٹیک اپ ہو گئی ہو، تو کل ہی ٹیک اپ ہوگی، تو جب کل ٹیک اپ ہوگی تو دیکھیں گے پھر اس پہ کیا ہوتا ہے۔ 3 بجے کا ٹائم ہے، لیکن 3 بجے کہاں پہنچیں گے، میرا خیال اگلے دن ہی کہیں پہنچ پائیں گے، اگر پہنچ پائے تو ٹھیک ہے۔ اور اپنا جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہم جہلم کے پل سے جو ہے وہ تمام رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے 2 لاکھ کا جو جلوس ہے وہ لے کے جائیں گے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، کوہستان سے آئے ہوئے 5 لوگ 5 چھوٹی ویگنوں کے اندر 5 لاکھ لوگ لے کے آئے تھے، تو یہ بھی لگتا ہے کچھ طرح کا لائے گا، کیونکہ ٹوٹل جو ووٹروں کی تعداد ہے وہاں پہ وہ کوئی 1,56,000 ہے۔ وہاں کے ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ افسر ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ جی پچھلے 2 سالوں میں ووٹوں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ وہ جعلی ووٹ شوٹ بنائے تھے نا فواد چودھری کو جتوانے کے لیے، تو جب اصل لسٹیں سامنے آئی ہوں گی تو ووٹوں کی تعداد کم ہی ہونی تھی نا۔ تو 1,56,000 کی تعداد ہے، اور 2,000 بندے لے کے وہ جائیں گے۔ باقی آپ سمجھ لیں کوئی موکل شکل ہوں گے نا جی فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی، تو فواد چودھری صاحب بھی تو لدڑ پنڈ کے لینے والے ہیں۔ ویسے یار پرانے زمانے کے اندر نا لوگ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کا نام نا اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ گاؤں کا نام لکھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر فواد چودھری اپنے نام کے ساتھ اپنے گاؤں کا نام لکھیں تو فواد چودھری لدڑ کہلائیں گے نا جی۔ نہیں، میں مطلب کہ ویسے پریپوزیشن پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بھی اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گاؤں کا نام لکھنا شروع کریں تو کی لکھو گے چوہی صاحب ہیں۔ تو خیر چوہی صاحب نے 2 لاکھ کا لانے کا اعلان کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوہستان والا فارمولہ لیں، کوہستان کے لوگوں والا، تو 2 چھوٹی ویگنیں تو ہوں گی جن کے اندر فواد چودھری صاحب جو ہے وہ جلوس لے کے جائیں گے۔ نہیں لیکن لے جائیں گے، ان کے جو فرق شہباز صاحب میرا خیال ہیں ان کے چودھری صاحب ان کے کزن، تو ان کا تو ہے، لیکن وہ تو حکومت کے سہارا ہے، اس حکومت کا حصہ ہے، تو پتہ نہیں چودھری صاحب کی چمتکار کریں گے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ دونوں حکومت اور پی ٹی آئی اپنی اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی کے نال پی ایم ایل کیوں نے بھی اپنے تمام کارکنان کو کہا ہے کہ دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے چلے جائیں۔ ٹکر ٹھاکا ہوا تھا چودھری پرویز لائی نے اپنے گھر میں بلا کے جرنلسٹوں کو، کیونکہ جرنلسٹوں کی ہوتی ہے بےزتی۔ جب بھی یہ اجلاس کرتا ہے نا چودھری نت جو ہے، یہ بدماش جو ہے، تو یہ جرنلسٹوں کو کر دیتا ہے بین، وہ اسمبلی کے اندر نہیں جا پاتے، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی عملہ ہے وہ جرنلسٹوں کی کرتا ہے بےزتی، ٹھیک ہے۔ جب سے نئی بلڈنگ بنی ہے نا کہ جرنلسٹ اندر آئیں گے، ان کو 2-4 منٹ مل گئی، ادھر ادھر نظر ڈالیں گے، اوپر کہیں گے اوے ارباں روپیہ کتنے کھا گئے، ٹھیک ہے چودھری کھا گیا نا، تو ارباں روپیہ کدھر کھا گئے، وہ ان کو جانے ہی نہیں دیتا نئے ونگ کے اندر نا، بالکل تھوڑے سے ٹائم کے لیے، جب وہ بیچارے پروسیڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چودھری نہیں گھسنے دیتا اسمبلی کے اندر نا، ان کی ذاتی جاگیر ہے نا، اس لیے تو چوہی صاحب نے نہیں گھسنے دیا جی ان کو، تو پھر اس کمپنسیشن کرنے کے لیے گھر بلا لیا، روٹی شوٹی کھلا دی۔ تو وہ روٹی شوٹی کھلانے کے لیے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بلایا ہوا تھا، اور ان کے سامنے گپ شپ کیا۔ انہوں نے کہا تمام کارکنوں کو میں نے کہا ہے کہ جی وہ بھی اس مارچ کا حصہ بنے، تو وہ تمام کارکن جو ہوں گے پی ایم ایل کیو کے وہ بھی جائیں گے جی ساتھ میں اس دھرنا مارچ کے اندر۔ بہرحال جی چل پڑے ہیں قافلے، دیکھتے ہیں۔ فی الحال تو لاہور سے انہوں نے صرف ڈرایا ہے اور دوڑایا ہے، جو پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی لگتی ہے لاہور کے اندر کہ ڈرا رہے ہیں اور دوڑا رہے ہیں، جس کے اندر یہ میجر ریٹائرڈ سجاد بخاری والا واقعہ ہو گیا۔ تو
مطلب گرفتار نہیں کر رہے کسی کو تاکہ کوئی ضمانت کے لیے نہ چلا جائے اور کاغذات میں نہ آ جائے، صرف چھاپے مار رہے ہیں. اور چھاپے بھی ایسے، وہ سانو نہیں پتا، ساڑھے گھر نہیں بھیجے چھاپے. وہ چھاپے جو گرفتاری والے چھاپے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، یہ ڈرانے والے چھاپے ہیں. گئے ذرا بیل شل دیتی، ہاں ملک صاحب ہے نے گھر، ہاں انہوں نے کہنا تھانے ایس ایچ او آئے سن، ٹھیک ہے، پوچھ رہے سن انہوں نے اینا کو کہہ کے لنگ دینا. اس کے بعد پی ٹی آئی دوڑتی پھر رہی ہے، او جناب پولیس کے ڈالے آ رہے ہیں. یہی آج کل جو ہے ان کے جو حامی جو ٹاؤٹ یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ بھی پولیس کر رہی ہے. بس چکر لگا دینے، پھیرا مارا دینے. وہ پھر پونی بردار جو ہے نا اپنے باتھ روم میں سے ویڈیو بنا کے یہ کھڑا ہے، وہ نیچے آ کے نا اس کا کولیگ لکھتا ہے وہ ساری اپنا دوست ہے، فلانا نام ہے اس کا، یہ وہ آیا تھا مجھے ملنے کے لیے، کو خدا کا خوف کرے. ٹھیک ہے، لیکن پونی بردار کو شرم نہیں آتی یار. ٹھیک ہے، چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک طرف حکومت ڈٹی ہوئی ہے، ڈٹ گئی ہے، بلکہ ڈٹی ہوئی ہے، ڈٹ گئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بڑکیں جاری ہے. ٹھیک ہے، نیوٹرل حضرات نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رینجرز کال ہو گئی ہے اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی. انہوں نے کہا جو آپ کریں گے یہ روکنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، آپ جو حکم کریں گے ہم وہ بجا لائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.